अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में जी अपने बात करते हैं कुछ मसाइल के हवाले से, कुछ आम मामलात पर गुफ्तगू होती है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमारी बात होती रही, कुछ सेहत के हवाले से जो मामलात थे उसके ऊपर बहुत सारे पैगामात मौसूल हुए और कोशिश यही रहती है कि इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा अवामी मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाए, चाहे माशरती मसाइल हो, मौशी मसाइल हो या सेहत के हवाले से या दीगर मसाइल हो, इसके ऊपर गुफ्तगू करें। बहुत सारे पैगामात आपके मौसूल हो रहे हैं, कोशिश यही होती है कि आपके जो सवालात आते हैं उसी के ऊपर गुफ्तगू की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा देखने वालों को मौका दिया जाए। इस वक्त क्योंकि सूरत हाल क्योंकि ऐसी है कोरोना वायरस की वजह से, जिस पर हमारी कोशिश रही कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जाए, आगाही के हवाले से काम किया जाए, लोगों को बताया जाए कि इससे कैसे बचना है, और इसके अलावा जो सेहत के जो दीगर मसाइल हैं उस पर भी गुफ्तगू हुई है। तो बहरहाल उन्हीं सवालात को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे मसाइल हैं लोगों के, कोशिश यही है कि सेहत के हवाले से ज़्यादा गुफ्तगू की जाए। मुख्तलिफ डॉक्टर, हकीम, तबीब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होते हैं जिनसे हम गुफ्तगू करते हैं वक्तन फ़वक्तन, और बात होती है सेहत के मसाइल के हवाले से। तो आज भी कोशिश यही होगी उन तमाम मामलात पर गुफ्तगू की जाए जो बहुत सारे ऐसे अमराज हैं जिसके हवाले से पूछा जाता है कि इसके लिए किसी डॉक्टर या हकीम को आप ज़रूर तलब करें प्रोग्राम में और उनसे बात करें। तो आज भी वो सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा। बड़े ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उनका तारुफ़ आपसे करवाऊँगा और उसके बाद गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। और इसके अलावा कुछ मामलात हैं जिसके ऊपर हमने बात करनी है, कुछ समाजी मसाइल हैं, कुछ माशरती मसाइल हैं, इसके ऊपर भी आज गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा मौजूद मेहमान का, हकीम मोहम्मद सुहेब सुमरो साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं। इससे पहले भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं और बहुत सारे सवालात मौसूल हुआ करते थे जब आप हमारे साथ प्रोग्राम में रहा करते थे। तो आज भी उनसे कोशिश यही होगी कि तिब के हवाले से जो है वो बात करें और आपके मसाइल उन पर गुफ्तगू करें। खुशामदीद कहूँगा, बहुत शुक्रिया सुहेब साहब, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो इस वक्त की जो सूरत हाल है, जो सबसे ज़्यादा जिसके बारे में पैगामात मौसूल होते हैं, सवाल मौसूल होता है, कल भी हमने उसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है क्योंकि जड़ी बूटियों का इस्तेमाल अब ज़्यादा आम हो चुका है और लोगों को शायद ये बात अब समझ में आ गई है कि जो हर्ब्स होती हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं, इनके इलाज से जो है अफाका ज़्यादा हो रहा है, बजाय इसके कि जो महंगी जो अद्वियात यूनानी इस्तेमाल करते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और दीगर मसाइल भी हैं और इलाज भी देर पा नहीं होता। तो मैं चाहूँगा पहले इसकी जो हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, ये तरीका इलाज है, इसकी अफादियत के हवाले से थोड़ी सी बात हो जाए ताकि देखने वालों को समझ में आए कि कितना इफेक्टिव है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर भाई बहुत शुक्रिया। देखें, जड़ी बूटियों से इलाज ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर से चलता आ रहा है। जी। मेडिकल जो अद्वियात हैं उनमें टेम्परेरी तौर पर, फौरी तौर पर वो असरअंदाज तो दिखाती है, अपना असर तो दिखाती है, लेकिन उनका इलाज मुस्तकिल इलाज नहीं होता। लेकिन जड़ी बूटियों का इलाज चूँकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से चलता आ रहा है, इसका इलाज, जड़ी बूटियों से इलाज उसकी सिलो ज़रूर है लेकिन वो मुस्तकिल इलाज है। एक मर्द से जो है वो उसकी जान छूट जाती है। ठीक है। इलाज का लफ्ज़ी मतलब क्या है? इलाज का लफ्ज़ी मतलब ये है कि दवा और परहेज़ दोनों को मुख्तसर टाइम साथ चलाया जाए। ठीक है। फिर दवा को आप छोड़ दें, बदपरहेज़ी करें। जिस मर्ज़ का एक दफ़ा इलाज मुकम्मल हो जाए और दोबारा वो मर्ज़ पैदा ना हो तो समझिए इलाज मुकम्मल हुआ है। अच्छी बात। अब एक शख्स को जोड़ों का दर्द है तो मेडिकल साइंस में उसको या तो कैफ्लाम तजवीज़ की जाती है या वॉरिन तजवीज़ की जाती है या डाइक्लोरान तजवीज़ की जाती है, पेनकिलर तजवीज़ की जाती है। पेनकिलर वक्ती तौर पर तो उसको रिलीफ देती है लेकिन उसका मुस्तकली हल नहीं है। मुस्तकली हल क्या है? क्योंकि हिकमत वो उस मर्ज़ की वजह देखती है। उसकी वजह क्या है? आया कि उसकी हड्डियों में कैल्शियम की कमी है, उसकी रगों पट्टों में वेंस का प्रॉब्लम है, उस वजह का हिकमत में इलाज किया जाता है। जब वजह जो है वो ख़त्म हो जाएगी तो मर्ज़ ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। तयन किया जाता है, डायग्नोस्टिक होता है और उसके बाद इलाज किया जाता है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी डायग्नोस्टिक के हवाले से बात हो रही है, ये बड़ा मसला है। और कैसे डायग्नोस किया जाता है क्या ये तरीका, इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू जारी थी और प्रोग्राम के आगाज़ में बात हुई कुछ बीमारियों के हवाले से, आपकी सेहत के हवाले से जो सवाल आते हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की। आज की नशिस्त में कोशिश ये होगी कि आज मुख्तलिफ़ मामलात पर गुफ्तगू करें और ख़ास तौर पर अब क़ुरबानी क्योंकि करीब है, बड़ी ईद
اور اس کے حوالے سے بھی کچھ سوالات موصول ہو رہے ہیں. کوشش یہ کریں گے آج اس موضوع کے اوپر بھی گفتگو کی جائے قربانی کے حوالے سے. یہ بہت سارے مسائل ہیں, اس پہ آج ہم نے خاص طور پہ گفتگو کرنی ہے. مولانا عبدالرحیم سمیجو صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہے, ان کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت نکالا ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہوئے. اس کے ہمراہ ساتھ ساتھ حکیم محمد شعیب سومرو صاحب بھی تشریف فرمائے, ان سے ہماری گفتگو جاری تھی, تو ان سے مزید گفتگو کریں گے اور پھر جو دیگر مسائل ہیں اس کی طرف ہم آتے ہیں. جی شعیب صاحب, آپ نے فرمایا کہ طریقہ علاج وہی بہتر ہے جس سے مرض سے مکمل نجات حاصل ہو سکے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک جو طریقہ ہمارے یہاں چل نکلا ہے وہ یہ کہ ہم خود ساختہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ڈائگنوس بھی کر لیں, تشخیص بھی خود کر لیتے ہیں, شاید ہمیں اس بات کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ ہمارا مرض ہے کیا, اور علاج بھی پھر اس کا خود کر لیتے ہیں. اب اس کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ پھر تھوڑی دیر سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو یہ ایک تو بڑی خطرناک چیز ہے, ایک ہماری جو پریکٹسز میں شامل ہے, جو ہماری عادتیں ہیں, بحیثیت پوری قوم کا یہ مسئلہ ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑی سی میں چاہوں گا گفتگو ہو جائے کہ حد تک جو ہے وہ مسائل کو پیچیدہ کر سکتی ہے. یاسر بھائی, اس وقت یہ ہماری قوم میں ایک یہ المیہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہم گھر میں دوائیاں جو ہے وہ جمع کر کے رکھ لیتے ہیں, پھر کسی کو بخار ہوا, کسی کو نزلہ ہوا, کسی کا معدہ خراب ہوا, اس کو رائزک دے دی, بخار ہوا پیناڈول دے دیا, اور اس طریقے سے ہم جو ہے وہ کام کو نکالتے ہیں. لیکن یہ انتہائی غلط بات ہے. ہمیشہ ڈاکٹر سے, حکیم سے جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے اور اپنے مرض کی تشخیص کروانی چاہیے. اب چھوٹی سی مثال لے لیں, ایک پائلس کا مسئلہ ہے. پائلس بظاہر طور پر تو پائلس ہے, لیکن اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اسٹارٹ جو ہے وہ معدے سے ہوتی ہے. معدہ ایسی حیثیت رکھتا ہے گھر کا کمانے والا کمائے گا تو گھر کے نظام کو چلائے گا. معدہ اگر آپ کا سیٹ نہیں ہے تو جسم کے کسی حصے کو قوت طاقت نہیں پہنچے گی, ویکنس ہے, کمزوری ہے, ایکس وائی زیڈ کئی معاملات ہیں. تو وہی بات ہے, جب تک مرض کی وجہ کا علاج نہیں ہوتا تب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. مرض کی تشخیص ہوگی, یہ پائلس آیا کہ وجہ کیا ہے اس کی, یا آپ کو جوڑوں کا درد ہے, اس جوڑوں کے درد کی کیا وجہ ہے, آپ کو سر میں درد ہے, سر میں درد کی کئی وجوہات ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مرگی والے پیشنٹ کو بھی سر میں درد ہوتا ہے, اسی طریقے سے دماغی کمزوری والے کو بھی سر میں درد ہوتا ہے, کئی ایسے معاملات ہیں. تو جب تک مرض کی تشخیص نہیں ہوتی تب تک اس کا علاج جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکتا. اپنی طرف سے ادویات جو ہے وہ استعمال کرنا, اپنی طرف سے جو ہے وہ ٹوٹکے استعمال کرنا. بعض اوقات دیکھیں, انسان کا مزاج کسی کا گرم ہے, کسی کا سرد ہے, تو انسان کوئی ایسا ٹوٹکا استعمال کر لیتا ہے جو گرم ہے اور اس کا خود کا مزاج جو ہے وہ بھی گرم ہے, تو وہ اس کو نقصان دے گا, اس کو فائدہ نہیں دے گا. بعض اوقات ایک ٹوٹکا ایک انسان کو اسی مرض میں فائدہ دیتا ہے, وہی ٹوٹکا دوسرے انسان کو دوسرے اسی مرض میں جو ہے وہ نقصان دیتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس تشخیص نہیں ہو پاتی. مزاج کی تشخیص بھی ہوگی کہ اس کا مزاج کیسا ہے, مزاج کی تشخیص کے بعد ہی جو ہے وہ اس کو دوا تجویز کی جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو کسی بھی طریقہ علاج میں یہ ضروری ہے کہ خود سے علاج کرنے کی کوشش نہ کی جائے, اور جیسے بھی حکیم صاحب نے فرمایا, بڑی تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو کی ہے کہ پہلے اس چیز کو ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے, ڈائگنوز کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا مزاج کیسا, اس کے بعد ہی کوئی علاج تجویز کیا جاتا ہے. تو یہ ایک سب سے بڑی غلطی ہے جو سب سے زیادہ کی جاتی ہے, جس کی وجہ سے نقصانات ہوتے ہیں. اس کے اوپر گفتگو کریں گے, آپ کے سوالات جو موصول ہو رہے ہیں, کوشش یہ ہوگی اس کے اوپر مزید بات کریں. مولانا عبدالرحیم سمیجو صاحب تشریف فرمائیں, ان سے تھوڑی سی بات ہوگی قربانی کے مسائل کے حوالے سے, کیونکہ پیغامات گزشتہ روز بھی بہت سارے موصول ہوئے تھے, کیونکہ جانوروں کی قربانی کا ایک مسئلہ اس وقت بنا ہوا ہے. مولانا صاحب, میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کیجئے کہ یہ سب سے پہلے تو سمجھ لینا ضروری ہے کہ یہ کس شخص کے اوپر فرض ہے اور کن صورتوں میں کی جاتی ہے. اور دوسرا ایک یہ سوال کہ اس وقت کیونکہ معاشی تنگی بہت زیادہ ہے, جو صاحب حیثیت لوگ تھے وہ شاید اب قربانی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اب سوال جو سب سے زیادہ پوچھا جا رہا ہے وہ یہ کہ اگر وہ قربانی نہیں کر سکتے تو کیا گناہ کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں. میں چاہوں گا اس پہ تھوڑی گفتگو کی جائے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابتہ ومن والا وبعد. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے میں اس بات پر کہ قربانی کی اسلام میں کیا حیثیت ہے, جی, آیا یہ اسلام کا رکن ہے یا فرض ہے جی, یا سنت ہے. تو اس کے لیے جمہور علماء کے نزدیک قربانی کی اہمیت سنیت کی ہے, یعنی سنت ہے, سنت عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضحیہ, یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے. بالکل ٹھیک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے ابا جان ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. بالکل ٹھیک.
لیکن اس کی اہمیت زیادہ ہے، سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے ایام مدینہ منورہ میں گزارے آپ نے کبھی بھی قربانی مس نہیں کی، آپ ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ جی خادم رسول جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس سے اہمیت کا اندازہ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات، صحابہ کرام کے احوال، معاشی لحاظ سے کیا معاملات تھے، بالکل اس کے باوجود بھی قربانی کا اہتمام کرنا، بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہر مسلمان کو قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جی البتہ اس کے لیے جو شرائط ہیں کہ ایک بندہ صاحب نصاب ہو، بالکل ٹھیک، جس طرح زکوٰۃ کے لیے شرائط ہیں، بالکل ٹھیک، اس کے اوپر پھر فرض بن جاتی ہے، کوئی ہیلا نہیں ہے۔ عذر نہیں ہو سکتا پھر۔ قربانی میں ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، قربانی میں ہر انسان اپنی استطاعت کو دیکھے کہ میرے اندر استطاعت ہے یا نہیں ہے۔ بالکل اگر استطاعت ہے انسان کے اندر اور وہ قربانی کر سکتا ہے تو وہ کرے، ٹھیک ہے، اگر استطاعت نہیں ہے انسان کے اندر تو اس میں شریعت نے کوئی اس کو واجب یا اس کو اسلام کا رکن نہیں بنایا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس چیز کو جی، سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ تو یعنی اس میں اہم بات سمجھنے کی جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کے اوپر ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ اپنے حالات کو دیکھیں، اپنے معاملات کو دیکھیں اور خود فیصلہ کریں کہ میں اس کے لائق ہوں یا نہیں۔ یا نہیں۔ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اس کو خود سمجھنا ہے، فیصلہ خود کرنا ہے کہ آپ اس کے لائق ہیں یا نہیں۔ اب کیونکہ خطرات اتنی زیادہ منڈلا رہے ہیں، حالات دن بدن مشکل ہوتے جا رہے ہیں، معاشی حالات خاص طور پر کرونا وائرس کی وجہ سے جو اس وقت حالات رہے ہیں اس میں بہت سارے لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ کیونکہ ابھی تک جو یہ بحران ہے وہ ٹلا نہیں ہے، اور آگے کی اگر وہ دیکھیں تو کوئی تصویر جو ہے وہ واضح نظر نہیں آتی کہ کتنے عرصے میں ختم ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں اگر جو شخص یہ سوچتا ہے کہ اگر میرے پاس جتنے وسائل یا اسباب اس وقت موجود ہیں اگر میں ان کو اس وقت خرچ کر دیتا ہوں اور آگے میرے پاس کوئی اسباب نہیں ہو پاتے، کیا ایسا گمان رکھنا ٹھیک ہے؟ کیونکہ وسوسے انسان کے دلوں میں آتے ہیں اور وہ اس چیز کے پیش نظر کہ آنے والا وقت مشکل تر ہوتا جا رہا ہے جس کے بارے میں پیش گوئی بھی کی جا رہی ہے، ایسی صورت میں کیا راستہ اختیار کرے وہ؟ دیکھیں یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان میں ہمیشہ فقر کا خوف رہتا ہے، ایسا ہے، بالکل ٹھیک کہ میں فقر آ جائے گا، فاقہ آ جائے گا، جی تو اس لحاظ سے تو ترک نہیں کر سکتا اگر استطاعت ہے، ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہے کہ ابھی میرے پاس 1 سال کی گنجائش ہے، 2 مہینے کی گنجائش ہے جی اور میں مؤخر کر دوں، بالکل ٹھیک ایسا تو وہ بندہ گناہ گار ہوگا۔ ٹھیک ہے، البتہ اگر وہ معاملات اپنے دیکھتا ہے، قرضوں تلے دبا ہوا ہے، اپنے حالات سے صحیح واقف ہے تو پھر وہ ترک کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کے اوپر ہے کہ وہ اس کو بخوبی جانتا ہے کہ اس کے حالات اس کو باقی اگر اجازت اپنا دیتے ہیں۔ ذخیرہ کرتا ہے کہ اپنے مستقبل کے حوالے سے کہ فیوچر میں کیا ہوگا میرے ساتھ، اگر میں خرچ کر لوں گا تو فقیر ہو جاؤں گا، تو یہ اس حوالے سے ترک نہیں کر سکتا پھر۔ بالکل ٹھیک ہے، اس کی اجازت نہیں ہے کہ اجازت نہیں، بات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ترک کر دے، تو یقیناً یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ گفتگو ہو رہی۔ اب دوسری طرف آئیے ذرا، کیونکہ اب بیماری ہے، وبا ہے، ایک عالمی وبا بن چکی ہے اور خطرات جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت زیادہ ہیں، کچھ لوگ خطرے کے پیش نظر بھی اوائڈ کر رہے ہیں، کیونکہ بہت ساری جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بہت بڑے بڑے اجتماع ہوا کرتے تھے وہاں پر اب لوگ شاید اس وجہ سے بھی نہیں جا پا رہا ہے کہ خطرات ابھی بھی موجود ہیں، اور ایسی ہدایت بھی دی جا رہی ہے کہ ایسی جگہوں پہ جانے سے گریز کیا جائے جہاں پہ لوگوں کا اجماع ہو۔ ابھی فرمائیے کہ اگر کوئی اس خطرے کے پیش نظر یہ سوچے کہ اگر میں کوئی قربانی کا جانور لا کے کرتا ہوں، کوئی خدا نہ کرے جانور سے کوئی بیماری آ جائے یا کوئی کاٹنے وغیرہ کا جو سلسلہ اس دوران اگر کوئی بیماری مجھے لگ جائے، تو کیا ایسی صورت میں وہ اوائڈ کر سکتا ہے کہ میں اس دفعہ قربانی چھوڑ دوں یا اگلی دفعہ جو ہے میں وہ کر لوں؟ ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ اسلام کے اندر حفظ النفس، انسان کے جان کی حفاظت، بالکل یہ سب سے اہم ہے، سب سے سب سے اہم ہے کہ دیکھیں نماز کے حوالے سے اسلام نے کتنی پابندی فرمائی ہے کہ آپ نے مسجد میں آ کر نماز پڑھنا ہے، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، لازمی آنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اہمیت نماز کی آپ نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں ان لوگوں کے گھر جلا دوں جو نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب بارش کے موسم ہوا تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مؤذن کو حکم دیا کہ آپ اعلان کریں الا صلوا فی رحالکم، کہ نماز اپنے گھروں میں پڑھیں۔ گھروں میں ادا کریں۔ اس کا ایک مظہر ہم نے ان ایام میں بھی دیکھا جی کہ کعبۃ اللہ، مسجد نبوی، جی ان کو بھی بند کر دیا گیا اور بعد میں SOPs کے تحت کھولا گیا۔ بالکل ٹھیک ہے، تو قربانی کے اندر بھی احتیاط سب سے اہم ہے، جی اس میں جو بھی SOPs حکومت قائم کرتی ہے یا جو احتیاط ہیں، جس طرح ہم دیگر کام کر رہے ہوتے ہیں احتیاط کے تحت، ہم یہاں پروگرام بھی کر رہے ہیں احتیاط کے تحت، بالکل بالکل احتیاط میں ہم نمازیں بھی پڑھیں گے عید الاضحیٰ کی، انشاءاللہ، تو ان تمام احتیاط کو سامنے رکھا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، قربانی کا مقصد یہ نہیں کہ آپ اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں تو لہٰذا آپ سب احتیاط ختم کر دیں بالکل اور آپ کہیں کہ ٹھیک ہے اب دیکھا جائے گا جو اللہ کرے گا، ٹھیک ہے سب کچھ اللہ ہی کرنے والا ہے، اسی اور کا قربانی تو ہے ہی اللہ کے لیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جی قربانی ہے ہی اللہ کے لیے،
لیکن وہ اللہ ہی حکم دیتا ہے کہ تمہیں احتیاط کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو لہذا اس میں جو حکومت تجاویز دیتی ہے یا جو ہمارے معاشرے کے اندر جو احتیاطات ہیں ان تمام کا ملحوظ خاطر رکھنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس چیز کا خیال رکھنا اس کا خیال لازمی کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے, وہ یہ کہ ریاست اگر کوئی فیصلہ صادر فرما دیتی ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ جناب کوئی ہمیں خطرہ ہے کہ اس سے اگر ہم جیسے یہ مویشی منڈی وغیرہ لگتی ہے یہاں پر, اور پچھلی عید کا جو ہمیں تجربہ رہا ہے وہ کوئی خاصا اچھا نہیں ہے, جس میں کرونا بہت تیزی سے پھیل گیا, اگر وہ اس دفعہ کوئی حفاظتی اقدامات اٹھاتی ہے جس کے اندر وہ محدود کر دیتی ہے کہ قربانی کسی مخصوص جگہ پر ہو یا جو لوگ حصہ بنا کر اس کے اندر کر لیں, کیا ایسی صورت میں ان احکامات پر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے, یا پھر میرا جیسا مذہبی فریضہ ہے میں اس کے اوپر اپنے گھر میں جیسا ہمیشہ قربانی کیا کرتا تھا وہی سلسلہ رکھوں گا, ریاست کے احکامات ماننے کی کتنی ذمہ داری ہے؟ میں چاہوں گا اس پہ تھوڑی بات ہو جائے. دیکھیں, قربانی کے حوالے سے یا تمام شعائر کے لحاظ سے ریاست اگر دو باتیں ہیں جی, ایک تو یہ ہے کہ مکمل طور پر آپ منع کر دیں, علماء کرام سے کوئی مشاورت نہ ہو, وہ تو ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے. لیکن جس طرح نمازوں میں کیا گیا, رمضان المبارک میں کیا گیا, علماء کرام کو اعتماد میں لے کر کے پورا ایک سسٹم چلایا گیا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس طرح اگر قربانی کے حوالے سے بھی کوئی خاص احکامات آتے ہیں کہ آپ اجتماعی قربانیاں کریں, مدارس کے تحت, علماء کرام کے تحت آپ ان سے رابطے میں آئیں جی, اور انفرادی سے بچیں, ٹھیک ہے. تو اس میں حکومت کی بات کو مانا جائے. ٹھیک ہے. ریاست اس میں قابل اتباع ہے. ٹھیک ہے. لیکن ریاست کو بھی اس حوالے سے احکامات میں یہ ایک خیال کرنا چاہیے کہ جس طرح ہمارے ملک کے اندر اور دیگر معاملات چل رہے ہیں, سب معاملات, ہوٹلیں چل رہی ہیں, ہمارے ہر معاملات جس طرح جاری تھے اس طرح جاری ہیں, سبزی منڈی سب کچھ کام ہو رہا ہے. تو اس طرح صرف ان معاملات میں ہی کیوں؟ بالکل تو ٹھیک ان ہے. معاملات میں آپ SOPs دیں, آپ احتیاطات جو بھی ہیں وہ عوام کو بتا دیں, بالکل ٹھیک ہے. لیکن بالکل سختی کرنا یا اس سے بالاطلاق منع کر دینا تو مناسب نہیں ہے. بالکل لیکن ٹھیک ہے. پھر بھی اگر حکومت کو ایسا اقدام کرتی ہے تو عوام الناس پر ان کی اتباع کرنا لازم ہے. لازمی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر موضوع پہ بھی مزید گفتگو کرتے ہیں. حکیم محمد شعیب سمرو صاحب تشریف فرمائے, ان سے کچھ بات ہو رہی تھی. حکیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب جیسے کرونا وائرس کے حوالے سے بھی گفتگو ہماری رہی ہے, اسی سے جڑا ایک سوال بھی ہے کہ علاج بہت سارے آ چکے ہیں, پتہ نہیں کس حد تک کارگر ہیں, کارآمد ہیں یا نہیں ہیں, لیکن لوگ ہمارے یہاں اندھی تقلید میں ایسے پڑ چکے ہیں کہ کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر فوراً عمل شروع ہو جاتا ہے, کوئی ایک علاج بتایا جاتا ہے کسی خاص جڑی بوٹی کے بارے میں, وہ استعمال بے دریغ اس کا استعمال ہوتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جناب وہ جڑی بوٹی جو شاید چند روپوں میں آتی تھی وہ ہزاروں میں پہنچ گئی ہے, لیکن اس سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا. کیا یہ درست ہے؟ واقعی حکمت کے اندر کوئی ایسا طریقہ علاج ہے جس کو اختیار کیا جا سکتا ہے؟ اس پہ تھوڑی رہنمائی فرمائیے. یاسر بھائی, یہ انتہائی عوام کی غلط بات ہے کہ وہ جس طرح سے ابھی کرونا وائرس کے بارے میں پتہ پڑا کہ سنا مکھی کا جو ہے وہ استعمال کیا جائے, وہ 350-400 روپے کلو ملتی تھی جس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا, اور وہ آج اس کی قیمت 3,000-3,500 روپے کلو مل رہی ہے, لیکن کوئی خاطر خواہ کوئی فائدہ اس سے جو ہے وہ نہیں ہو رہا. سب سے پہلے کرونا وائرس کو جو اس دور میں ایک بہت بڑا ایشو بنا دیا گیا ہے. دیکھیں, اس چیز سے ہم ڈینائی نہیں کرتے کہ یہ کوئی وبا نہیں ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, بالکل بیماری ہے, لیکن جہاں یہ 30% بیماری ہے وہاں 70% عوام کے دلوں میں ایک خوف آ چکا ہے. میرے پاس اپنے مطلب میں اس وقت ڈپریشن کے سب سے زیادہ مریض آ رہے ہیں. لوگ سوچ کر پاگل ہو چکے ہیں, جبکہ اس کے بارے میں مختلف احتیاط ہمیں اسلام جو ہے وہ بتاتا ہے کہ جس شہر میں جس جگہ یہ وبا آ جائے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے, فرمایا کہ اس جگہ سے آپ باہر نہ نکلیں, اور اگر باہر ہیں تو آپ اس جگہ پر نہ آئیں, اندر نہ جائیں. ٹھیک ہے, یہ احتیاط ہے. اس کے علاوہ صبح شام کے اذکار ہے, دعا ہے, بسم اللہ الذی لا یضرہ مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ دعا کا ورد انسان جو ہے وہ کرتا رہے, صبح شام کے اذکار کرتا رہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ موت کے علاوہ ہر چیز, ہر بیماری کا اس میں جو ہے وہ علاج ہے. وہ کیا ہے؟ کلونجی. کلونجی کا استعمال وہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر کیا جائے, اور شہد کا استعمال جو ہے وہ باقاعدہ طور پر کیا جائے. انشاءاللہ العزیز کرونا وائرس آپ کے قریب ہی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, یہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے, لیکن اس کی بھی تھوڑی میں چاہوں گا وضاحت ہو جائے. کہ ہمارے ہاں جب بھی کسی چیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے, اب نادانی سمجھیے, کم عقلی ہے, کم علمی ہے, کہ وہ چمچ بھر کے جو ہے وہ کلونجی کا استعمال ہو رہا ہے, اور پھر اس کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی جو سوالات آئے ہیں. بہت سارے ایسے سوالات آئے ہیں جس کا بھی میں تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا.
کہ کلونجی کے استعمال سے جی ہمیں نقصان ہو گیا، کسی کو معدے کی پہلے سے شکایت تھی، کسی کو لیور میں کوئی پرابلم تھا، اب وہ جو یہ استعمال کر رہے ہیں اس کا طریقہ استعمال ابھی تک شاید کسی کو علم نہیں ہے. میں چاہوں گا اس کے بارے میں تھوڑی گفتگو. دیکھیں یاسر بھائی، کلونجی کا استعمال ہر مرض میں مختلف طریقے سے کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کسی میں اس کو بالکل صفوف بنا کر کیا جاتا ہے، کسی مرض میں اس کو شہد کے ساتھ کیا جاتا ہے، کسی مرض میں اس کو قہوے کی صورت میں جو ہے وہ کیا جاتا ہے، کسی مرض میں اس کو گرم پانی کی صورت میں کیا جاتا ہے. تو یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے معالج سے رجوع کریں اور معالج سے اپنے مرض کی تشخیص کروائیں، اپنے مزاج کی تشخیص کروائیں، پھر وہ جو چیز تجویز کرے اور جو طریقہ تجویز کرے اس طریقے پر جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے. باقی کوئی ایسا مرض نہیں ہے کہ جو لا علاج ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، ما انزل اللہ داء الا انزل اللہ شفاء. اللہ رب العزت نے دنیا میں کوئی ایسا مرض ہی نہیں بنایا جس کی دوا نہ بھیجی ہو. تو ہمارا ایمان اور یقین اگر اس چیز پر ہوگا تو انشاءاللہ کرونا وائرس ہو یا کوئی بھی وبا ہو وہ انشاءاللہ ہمارے قریب نہیں آئے گی. کیوں؟ اگر آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ میں ایسے کر لوں گا تو ایسے ہو جائے گا، میں ایسے کر لوں گا تو مجھے یہ وبا لگ جائے گی، تو پھر کچھ نہیں ہوگا. کیوں؟ ایک اور جگہ پر قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ میں اپنے بندے کو وہی چیز دیتا ہوں جس چیز کی وہ سوچ رکھتا ہے، گمان رکھتا ہے. اگر ہماری سوچ، ہمارا گمان نیگیٹو ہوگا تو نیگیٹو ہی ہوگا، اگر ہم پازیٹو سوچ رکھیں گے تو ہمارے ساتھ پازیٹو ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. دو چیزوں کے بارے میں ذرا وضاحت کیجیے. ایک تو قوت مدافعت کے بارے میں، اس کو کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے. دوسرا یہ کہ جن کو سانس کے امراض پہلے سے ہیں وہ شاید زیادہ خطرے کے زون میں ہیں. وہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر سانس کی بیماریاں جو کہ بہت زیادہ عام ہیں وہ کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور ان کا جو سانس لینے کا جو نظام ہے اس کو فعال رکھنے کے لیے کیا ایسی حفاظتی اقدامات یا تدابیر ہیں جو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. وضاحت فرمائیں. دیکھیں یاسر بھائی، سب سے پہلے تو سانس کے جو مریض ہیں ان کو ایک پرہیز میں بتا دیتا ہوں. اس پرہیز پر ان کو فالو کرنا ہے لازمی. تمام قسم کی سفید چیزیں وہ بند کر دیں جس سے ریشہ پیدا ہوتا ہے اور ریشے کے بعد وہ سانس کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں. دودھ ہے، دہی ہے، کیلا ہے، ربڑی ہے، مکھن، ملائی، آئس کریم، چاول، دہی، لسی، اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس سے بالکل جو ہے وہ احتیاط رکھنی ہے. دوسری یہ چیز، شہد صبح نہار میں گرم پانی میں 2 چمچ 1 کپ گرم پانی میں جو ہے ملا کر وہ صبح نہار میں استعمال کریں. اور جو احتیاطی تدابیر ہیں، ماسک وغیرہ کا استعمال ہے اور ان چیزوں کا استعمال جو ہے وہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ وہ بچ سکتے ہیں. شہد کا استعمال لازمی کریں اور اس یقین کے ساتھ کریں کہ اس میں انشاءاللہ شفا ملنی ہے. جب اس یقین کے ساتھ جو ہے وہ کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب ایک سوال جو بڑی تواتر کے ساتھ پوچھا جاتا ہے، بڑی کنفیوژن پائی جاتی ہے، اس کی طرف میں ضرور آؤں گا. میں چاہوں گا اس کے اوپر ذرا گفتگو ہو جائے تاکہ سننے والوں کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے کہ سب تک افیکٹو ہے. جو ذیابطیس کے مریض کیا شہد کا استعمال کر سکتے ہیں؟ کوئی خاص شہد ہے یا بالکل ممانعت ہے؟ اور ایک کیونکہ موسمی پھل کے حوالے سے اب کیونکہ آموں کے حوالے سے بہت سارے سوالات آئے جو ذیابطیس کے مریض ہیں، کیا وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دونوں چیزوں کی میں چاہوں گا. دیکھیں شہد کا استعمال بالکل ذیابطیس کے مریض کر سکتے ہیں، لیکن شہد خالص ہو. آج کل کے دور میں تو آپ کو پتہ ہے کہ شہد خالص ملنا بہت مشکل بات ہے، لیکن خالص شہد ہو تو وہ استعمال کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے فروٹ کا استعمال بھی وہ کر سکتے ہیں، لیکن جو چیز وہ استعمال کریں گے فروٹ میں اس کو ایک ہی دفعہ میں ختم نہیں کرنا. ایک پیس لے لیا، پھر تھوڑا سا وقفہ دیتے ہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے بعد پھر دوسرا پیس لیں. اگر وہ تواتر کے ساتھ ایک ہی دفعہ میں وہ سارا ختم کر لیں گے تو پھر وہ ان کو ذیابطیس کے مرض میں نقصان دے گا. جی. اور اسی طریقے سے وہ ذیابطیس کے مریض اپنی قوت مدافعت بڑھانے کے لیے سبزیوں کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کریں. سبزیوں کا استعمال جتنا زیادہ ہوگا قوت مدافعت جو ہے وہ ول پاور ان کا بہتر ہوگا اور کرونا وائرس ان کے قریب نہیں آئے گا انشاءاللہ. اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور خاص طور پہ ابھی جیسے ابھی آپ نے وضاحت فرمائی ہے جیسے ان چیزوں کا استعمال. جی کالر ہمارے ساتھ ہیں. اچھا کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام سر، محمد وسیم بات کرتا ہوں. جی فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میں تھوڑا سا پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو عمران خان صاحب نے اور سر نے جو یہ سارا پروگرام شروع کیا تھا، جی جی، تو اس کے بارے میں کیسے لون لیا جاتا ہے سر، میں پوچھنا چاہتا ہوں. اچھا میں ابھی آپ کو اس کے بارے میں ضرور بتا دوں گا کیونکہ ابھی موضوع ہمارا جو ہے وہ صحت کے حوالے سے ابھی اچھا لائن ڈراپ ہو گئی ہے میرے بھائی. اگر آپ گفتگو سن رہے ہیں، اس وقت موضوع جو تھا وہ قربانی کے مسائل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور دوسرا جو ہے وہ صحت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آپ نے جو مسئلہ ابھی پوچھا ہے اس کے بارے میں ابھی اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، ابھی وضاحت فرما دیں گے. بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے اندر کال کی.
تو یہ آپ نے جن چیزوں کی نشاندہی کی ہے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. بہرحال اس کے اوپر ابھی مزید گفتگو کرتے ہیں اور جو پیچیدہ امراض ہیں اس کے اوپر کیا احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے. حکیم صاحب سے بھی اس کے اوپر گفتگو کریں گے. مولانا عبدالرحیم کی طرف چلیں گے. اچھا اب یہ قربانی کے مسائل کے حوالے سے جیسے ابھی تک ہم نے گفتگو کی ہے احتیاط رکھنی ہے. اچھا ایک چیز جس کے بارے میں سب سے زیادہ پیغامات آتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ آج کل آپ کو پتہ ہے. اچھا بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. چل ایک چھوٹی سی بریک لے لیں تو پھر اپنا سوال مکمل کروں گا. اس کے اوپر گفتگو ہم نے کرنی ہے. بریک کی طرف جا رہے ہیں, واپس آئیں گے اور یہ گفتگو جاری رہے گی. گزارش یہ ہے کہ جناب پروگرام دیکھ رہے ہیں تو یہ جو موضوع ہے اس وقت اس کی مناسبت سے اگر بات کر لیں یا سوال کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. آپ کے جو دیگر سوالات ہیں جو پیغامات ہمیں موصول ہو رہا ہے اس کے اوپر ضرور آگے گفتگو کریں گے. تو بریک لے رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی کچھ صحت کے حوالے سے. حکیم محمد شعیب یہاں پہ تشریف فرمائے اور ان سے بڑی اچھی گفتگو رہی ہے. انہوں نے تمام چیزوں کی وضاحت کر دی جس کے بارے میں زیادہ پوچھا جاتا ہے, خاص طور پہ جو ذیابیطیز کے مریض ہیں, جو ڈائبٹک پیشنٹس ہیں, ان کے جو سوالات آتے ہیں اس کے اوپر ابھی ہم نے گفتگو کی. اسی سے جڑے اور بہت سارے سوالات ہیں جس کے اوپر ابھی میں گفتگو کروں گا. یہاں پہ مولانا عبدالرحیم صاحب تشریف فرمائے, ان سے ہماری بات ہو رہی تھی قربانی کے مسائل کے حوالے سے جو بہت سارے پیغامات موصول ہوئے. مولانا یہ فرمائیے گا کہ اب جیسے سوشل میڈیا کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ جی یہ جو خاص 10 ایام ہے ذی الحج کے, اس کے حوالے سے جی فلانا اگر آپ کریں گے کوئی عبادت خاص ہے تو اس کا اہتمام کر لیں تو اس کا بڑا ثواب ہے. فرائض کے درجے تک بتا دیا جاتا ہے, یا ناخنوں کا نہ کاٹنا, بالوں کا اگر نہ کاٹنا, یہ تمام چیزیں اگر اس طرح کی جو باتیں ہیں جو فلوٹ ہو رہی ہیں کس حد تک صحیح ہیں, کتنی اس کے اوپر عمل درآمد ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیجئے کہ جو آخر کے جو یہ ذی الحج کے جو 10 ایام ہیں یہ اس کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے. اس کے بارے میں چاہوں گا تھوڑی سی گفتگو ہو جائے تاکہ سننے والوں کو پتہ چلے کہ اس کی اہمیت ہے کیا. جی دیکھیں ذی الحج کے جو ابتدائی ایام 10 ایام ہیں, جی قرآن کریم کے اندر اس کا اشارہ مشارہ موجود ہے. جی والفجر ولیال عشر, جی فجر کی قسم ہے اور 10 راتوں کی. بالکل 10 راتوں سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک یہ 10 شروع والے ذی الحج کے ایام ہیں. جی جی اب اس میں اس کی اہمیت, اس میں عمل کی اہمیت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 10 ایام ذی الحج کے شروع والے ہیں, کوئی بھی عمل جو انسان عام دنوں میں کرتا ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کرتا, بالکل ٹھیک ہے. سوائے جو رمضان مبارک کا آخری عشرہ ہے اس کے. جی تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ, حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں جو انسان جہاد کرتا ہے وہ عمل بھی ان 10 دنوں کے عمل سے کم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں, وہ عمل بھی ان 10 دنوں کے عمل سے کم ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام کے اندر روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. جی سیدہ عائشہ کی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحج, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج کے شروع والے 9 ایام روزے میں گزارتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. اور بالخصوص جو 9 تاریخ کا روزہ ہے اس کی تو اہمیت ہے. جی جو عرفہ کا روزہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ احتسب علی اللہ, مجھے اللہ میں امید ہے کہ جو انسان 9 ذی الحج کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال قبل کے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرما دے. معاف فرما دے گا بے شک. اب جہاں تک بات ہے اس میں بعض مخصوص اعمال کرنے کی, بال نہ کٹوانے کی, ناخن نہ کاٹنے کی, تو اس میں بھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا وہ یہ کہ آپ جیسے ذی الحج کا چاند دیکھتے تو آپ قربانی تک پھر آپ نے ناخن چھوڑ دیتے, ناخن اور بال, اور قربانی کرنے کے بعد اس کو کاٹا کرتے تھے. ٹھیک ہے. بلکہ ایک اثر ایسا بھی آتا ہے جس میں یہ وضاحت ہے کہ ایک انسان صحیح نیت کے ساتھ جی اگر اپنے ناخن چھوڑ دیتا ہے, بال چھوڑ دیتا ہے اور اس کے پاس قربانی کی طاقت نہیں ہے بالکل ٹھیک ہے. اور پھر عید کے بعد یہ کاٹتا ہے تو اللہ اس کو قربانی کا اجر دے دے گا. سبحان اللہ. بالکل تو ٹھیک ہے. یہ بعض اعمال ہیں. تو ان ایام میں بڑھ چڑھ کر اعمال کرنے چاہیے, یعنی جو نیک اعمال ہیں, صدقہ خیرات ہے, نمازیں ہیں, نوافل ہیں, صدقہ خیرات ہیں, جو بھی اعمال ہیں ان اعمال میں ان ایام میں زیادہ دلچسپی رکھنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کی فضیلت جو ہے وہ بیان کی گئی, آپ نے وضاحت فرمائی. لیکن یہ کچھ جو معاملات ہیں جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا, ناخنوں کا نہ تراشنا وغیرہ, یہ کس منصب پر آتے ہیں ذرا یہ فرما دیجئے. کچھ لوگ اس کو فرائض کے درجے تک لے کر جاتے ہیں, یہ اگر کوئی کاٹ اس کی لیتا تھوڑی ہے وضاحت کر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. جی گناہ کے زمرے میں نہیں ہے, کوئی گناہ کے زمرے میں نہیں ہے. یہ ایک انسان کا ایک اچھا عمل ہے. ٹھیک ہے. افضل ہے کہ وہ یہ کام نہ کرے. ٹھیک ہے. اگر کرتا ہے تو کوئی کاٹ لیتا ہے کوئی تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس کے اوپر مزید گفتگو کرتے ہیں. ایک کالر ہے, ان کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بالکل بالکل اشرف صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. جیسے ابھی کہہ رہے تھے کورونا کی وجہ سے آپ کے جوڑوں میں درد, سر جی میں جی درد, یہ اس کا اس سے بھی کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ یعنی کہ اچھا سوال. باڈی میں کچھ بھی کنڈیشن کچھ نہیں ہے نا. بالکل ٹھیک ہے.
जैसा आपने कहा कि हो सकता है उसकी बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से कोई मेडिसिन, तो लकीम साहब कोई मेडिसिन वगैरह के लिए या कोई ऐसी चीज़ जो ये देना चाहें, अगर लोगों को है तो कुछ बताएंगे ठीक है, मसले पे? ज़रूर ज़रूर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कॉल की। अच्छा सवाल, बड़ा मुनासिब सवाल है। वो ये पूछने लगे कि जोड़ों वगैरह में दर्द जो हो रहा है, कुछ लोगों को इसकी शिकायत है, क्या इसका ताल्लुक भी कोरोना से है? क्योंकि उनके अलामात जो बताई जा रही हैं वो उनके अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इस तरह की शिकायत उसमें है तो क्या करना चाहिए? यासिर भाई, जोड़ों का दर्द इससे इतना ताल्लुक तो नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कमज़ोरी इंसान के अंदर जो है वो आ जाए और एक थकावट वाली कैफियत हो, तबीयत गिरी गिरी सी रहना, यानी सुस्ती हो, हड्डियों में बुखार वाली कैफियत हो, ये अलामात हैं। तो उसकी वजह से अगर कमज़ोरी ज़्यादा है तो मुमकिन है कि जोड़ों में दर्द हो, लेकिन ये मेजॉरिटी में शामिल नहीं होगा। किसी एक आध को कमज़ोरी ज़्यादा होने की वजह से जो है वो ये मुमकिन है कि हो सकता है, तो वो अपने मर्ज़ की तशख़ीस करवाएं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बेहतर हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब ख़ास जो आर्थराइटिस वगैरह के हवाले से जो सवालात आते हैं वो बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की शिकायत है, वो इसके बारे में बार बार पूछते हैं। क्या इसके लिए एहतियात हो सकती है? और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्या इसका कोई इलाज है जिससे मुकम्मल जो है उससे छुटकारा हासिल हो सकता है जोड़ों के दर्द में ख़ास तौर पे? मैं चाहूँगा इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी बिल्कुल यासिर भाई, इसका अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब इलाज है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, मा अंज़लल्लाहु दाअन इल्ला अंज़ललहु शिफ़ाअन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में कोई ऐसा मर्ज़ नहीं भेजा जिसकी दवा ना भेजी हो। तो इस चीज़ का जो है वो कामयाब इलाज है। मेडिकल साइंस में तो उसके लिए सिर्फ पेन किलर जो है वो तजवीज़ की गई है, ठीक है। लेकिन हिकमत में कई जो है वो इलाज है। मसलन हड्डियों में अगर कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, तो मेडिकल साइंस में उसकी विटामिन की गोलियाँ जो है वो दी जाती हैं, टैबलेट्स जो है वो इस्तेमाल कराई जाती हैं। तो उनमें इतनी कुव्वत और ताकत नहीं होती जितना जो है वो कुदरती चीज़ों में होती है। तो केले का जूस इंसान अगर इस्तेमाल करे उससे भी जो है वो कैल्शियम पैदा होता है। अक्सर लोगों के जहन में ये बात होती है कि केला जो है वो बनाना वो वेट बढ़ाता है, जबकि वेट जो है वो चीनी और बर्फ़ बढ़ाती है। जी, जो उसमें शामिल की जाए। बिल्कुल, चीनी और बर्फ़ से जो है वो एहतियात की जाए तो कैल्शियम मेरे ख्याल से जो है वो बनाना वेट नहीं बढ़ाता। और इसी तरीके से जो है वो कई जड़ी बूटियाँ हैं, कई जो है वो इलाज हैं। और एक इलाज मैं बता देता हूँ, बहुत ही आसान। किसी भी पंसार के पास अगर कोई जाए तो उसे कहें कि अगम गोंद दें, अगम गोंद। ठीक है। अगम गोंद जो है वो एक खजूर की तरह एक टॉफ़ी होती है, उसको जो है वो आधा किलो दूध में जो है वो पकाया जाए, तो वो जैसे दूध जो है वो 1 कप रह जाए तो वो उसको जो है वो इस्तेमाल कर ले, और थोड़े दिन ही इस्तेमाल के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ने चाहा तो उसकी जोड़ों का दर्द वगैरह ये इंशाअल्लाह कम हो जाएगा। ठीक है। अब एक मसला ये है कि गर्मी के मौसम में हमारे यहाँ ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। यकीनन जो जोड़ों का दर्द जिनको शिकायत है उनको शायद इजाज़त नहीं है, मेडिकल साइंसेस में हिकमत भी इसकी इजाज़त नहीं देती कि उन चीज़ों का इस्तेमाल रखें। अब जब इस गर्मी में लोगों के लिए नागुज़ीर हो जाए और उनको अगर ये बात समझाई जाए तो बड़ा मुश्किल है उनको समझना। ऐसी सूरत में क्या करें, कैसे एहतियात रखें? देखें, ठंडी मशरूबात आप कभी कभार दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को कसरत से जो है वो इस्तेमाल करना वो नुकसानदेह साबित होता है। कोई भी चीज़ लें, ठीक है, आप अगर वो ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आखिर आपका दिल भी भर जाएगा और आपको वो नुकसान भी जो है वो देंगी। लेकिन जो गर्मी में लोग बाहर से आते हैं और फौरी तौर पर जो है वो ठंडी मशरूबात या ठंडा पानी पीते हैं तो वो डायरेक्ट उनके गुर्दे पर जो है वो असर होता है। ठीक है। तो इससे जो है वो परहेज़ करना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए, सांस लेकर फिर सादा पानी पीना चाहिए। और हिकमत के लिहाज से जो प्यास बुझाती है वो सादा पानी बुझाता है। ठंडा पानी जो है वो प्यास नहीं बुझाता। वक्ती तौर पर तो आपको ऐसा फील होगा कि मुझे बहुत रिलीफ मिला है, लेकिन थोड़ी देर के बाद दोबारा से आपको पानी की तलब होगी। पानी का एक गिलास अगर आपको सादा मिल जाता है और इंसान उसको नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक 3 सांस में पी लेता है तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ती। यकीनन ये आपने बहुत माकूल बात बताई है, सुनने वालों को यकीनन इससे बहुत फ़ायदा होगा कि इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि आप जो पानी है कम से कम ख़ास तौर पे ये गर्मी का जो मौसम है इसमें लोग इसको ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं। प्यास बुझाने के काम नहीं आ सकता, थोड़ी देर के बाद प्यास की शिद्दत आपको दोबारा से महसूस होगी। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। बहरहाल सवालात आपके मौसूल हो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इसके ऊपर गुफ्तगू करें। मौलाना अब्दुल रहीम साहब भी तशरीफ़ फरमा, उनसे भी हमारी जो है वो गुफ्तगू जारी है। क़ुरबानी के मसाइल के हवाले से बात हो रही थी और ये बड़े आम मामला हैं जिसके ऊपर अभी तक गुफ्तगू हुई है प्रोग्राम में। ये फरमाइएगा, ईद की जो नमाज की अदायगी है वो कितनी आम है
اور جس کے اوپر قربانی لازم ہے، جو قربانی کرنے جا رہا ہے، اس دفعہ جو اب یہ ہم کہتے ہیں غیر معمولی اس وقت جو صورتحال ہے، اس میں اگر قربانی کی نماز ادا اگر نہیں کر سکا تو کیا اس کے بعد قربانی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اس کی چاہوں گا وضاحت فرما لیں۔ دیکھیں، عید کے حوالے سے قربانی والی عید ہے، ذی الحج ہے یا عید الفطر ہے، جی یہ شعائر میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، شعائر یعنی وہ باتیں جس سے اسلام کی پہچان ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مسلمان جمع ہوتے ہیں، جی اور اس کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے۔ ٹھیک ہے، فرض کفایہ کہ امت میں اگر سب لوگ ادا نہ کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اگر بحیثیت مجبوری یا کسی بھی وجہ سے اگر چند لوگ ادا کر لیتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، بارش کے حوالے سے، خوف کے حوالے سے، جس طرح آج کے ایام خوف کے ایام ہیں، آج کل کے ایام، بالکل صحیح، تو اس حوالے سے اگر کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں تو وہ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ جی لیکن یہاں تک بات اس بات کی ہے کہ اگر بعد میں قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں، بالکل صحیح، کیونکہ قربانی کرنے کے لیے عید پڑھنا لازمی ہے۔ جی ایک صحابی تھے، اس نے عید سے پہلے قربانی کر لی، جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے عید کے بعد اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قربانی کر لی اور قربانی میں میری نیت اچھی تھی جی کہ میں سب سے پہلے میرا گوشت لوگوں کے گھروں میں جائے، بالکل ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوگا، میری قربانی قبول ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ٹھیک، آپ کی قربانی قبول نہیں ہے، کیونکہ سنت سے ہٹ کر ہے۔ بالکل ٹھیک، رسول اللہ کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قربانی کی عید کے بعد کرنے کا ہے۔ جی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے تو کر دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ دوسری کریں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو اب 2 دانتوں والا جانور تو ہے ہی نہیں، بالکل ٹھیک، اب کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو پھر آپ ایک بھیڑ کا بچہ، آپ مینڈا، اس کو آپ قربانی کریں اور 1 سال کا ہی کافی ہے۔ ٹھیک ہے، سوال کیا یا رسول اللہ، کیا میرے لیے کافی ہے یا پوری امت کے لیے؟ تو آپ نے کہا نہیں، یہ آپ کے لیے ہے، کیونکہ قربانی کے جانور میں شروط ہیں کہ لا تذبحوا الا مسنہ، کہ قربانی کا جانور 2 دانتا ہونا لازمی ہے، کوئی بھی ہو۔ تو آپ نے اس صحابی کو اجازت دی تھی۔ اچھا، اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اب جو بندہ پڑھ نہیں پاتا وہ قربانی کرے یا نہ کرے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اب جب عید چھوڑ رہا ہے تو پھر قربانی کیسے کرے گا؟ بالکل ایک بات ہے جب حالات ایسے ہو جائیں کہ وہ عید چھوڑ سکتا ہے، جی، نماز چھوڑ سکتا ہے، تو پھر قربانی کیسے ادا کرے؟ ہاں، البتہ اس میں انسان کو اہتمام کر لینا چاہیے، لازمی نہیں ہے کہ عیدگاہ میں جائے، ٹھیک ہے، اپنے گھر میں پڑھ لے، ٹھیک ہے، خود امام بن جائے، اپنے بچوں کو پیچھے کھڑا کر دے، بالکل ٹھیک ہے، تو اس طرح SOPs کے تحت اپنے گھر میں ہی پڑھ لے، لیکن قربانی سے پہلے نماز کی جو ادائیگی ہے 2 رکعت کی وہ کر لے۔ وہ ضروری ہے۔ چلے یہ بات بھی کلیئر ہو گئی ہے۔ یہ قربانی کے جانور کا بھی مسئلہ بھی جیسے آپ نے جس کا یہاں پہ وضاحت کی ہے، یہ 2 دانت جانور کا، اب کیونکہ اتنی کہتے ہوئے زبان ساتھ نہیں دیتی کہ ہیر پھیر ہے کہ کہیں پہ جانور کے دانت نہیں ہوتے تو کسی نہ کسی طرح لگا دیے جاتے ہیں، کوئی اس کا جز بنا دیا جاتا ہے لوگ، کیونکہ ظاہر خریدتے وقت ویسے تو یہ بات شرائط میں شامل ہے۔ میں چاہوں گا اس کی بھی ذرا وضاحت فرمائیے کہ کن کن چیزوں کا دیکھنا جانور میں یہ ثابت ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر کسی کے ساتھ جیسے ہیر پھیر ہو رہا ہے، کسی کا کان جانور کا نہیں ہے، اس کو لگا دیا گیا، کسی طرح جوڑ دیا گیا، تو ایسی صورت میں کیا جس شخص نے وہ جانور خریدا اس کی قربانی ہو جاتی ہے یا وہ گناہ کے زمرے میں آئے گا یا وہ دوسری قربانی کرے گا؟ یہ ذرا فرما دیجیے۔ دیکھیں، یہ چیزیں قربانی کے جانور میں شرطوں کے ضمن میں آتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ قربانی کے جانور میں کیا شرائط ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، عیب نہ ہو کسی سے۔ جی، تو سب سے پہلا شرط تو یہ ہے کہ لا تذبحوا الا مسنہ، جو صحیح مسلم کی روایت ہے، ٹھیک ہے، کہ تم وہی قربان کرو جو 2 دانتا ہو، ٹھیک ہے، جو 4 جنس ہیں، بکرا ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، ٹھیک ہے، ان چاروں میں یہی شرط ہے۔ شرط صرف یہی ہے، ٹھیک ہے، اب کہ ہمیں پتہ نہیں لگتا یا کوئی فراڈ کرتا ہے ہم سے بازار کے اندر، تو اس میں جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں مکلف اتنا ہی کرتا ہے جو طاقت ہے ہمارے اندر۔ بے شک، ہاں، ہمیں کوشش کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے۔ اگر ہمیں اس کا علم نہیں کہ وہ کیسا ہوتا ہے تو ایسے بندے کو ساتھ لے جائیں جس کو علم ہے اس حوالے سے، بالکل ٹھیک ہے، وہ لے جائیں، تو یہ تو شرط لازمی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس بکرے کے اندر یا جو بھی جانور لے رہے ہیں آپ، اس میں وہ کانا نہ ہو، ٹھیک ہے، ہم کہ عیورن، کہ وہ کانا نہ ہو جس کا کاناپن بالکل واضح ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ یہ عیب ہے نا۔ لنگڑا نہ ہو، جی، جو بالکل واضح لنگڑا پن اس کے اندر ہو، یا پھر بالکل لاغر نہ ہو، ٹھیک ہے، کہ ایسا کمزور جس کے اندر کوئی پر جو ہے وہ گوشت ہی نہیں ہے، ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں، ایسا نہ ہو، کیونکہ قربانی جو انسان کر رہا ہے صرف اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، وَإِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ کے لیے ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، رب کے لیے قربانی کریں، رب کے لیے نماز پڑھیں۔ بے شک، بے شک، تو یہ جب اللہ کے لیے ہے تو ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ خود بھی پاک ہے، اللہ پاک چیزوں کو پسند فرماتا ہے، بے عیب چیزوں کو پسند فرماتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو اس میں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی بندہ اس کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے، بعد میں وہ دیکھتا ہے کہ قربانی کی رات ہے، ہمارے ساتھ مسئلے ہوتے ہیں اس طرح کے، ساتھی مسائل پوچھتے ہیں کہ لے کر آ گئے، بعد میں بات واضح ہوئی کہ اب کیا ہے،
بالکل ٹھیک ہے. اب اس میں حسب ساعت اگر وہ چینج کر سکتا ہے سامنے والے سے اس کے رابطے ہیں یا کوئی اور طریقہ ہے تو پھر تو کوشش کرنی چاہیے, نہیں تو پھر اسی کو ذبح کر لیں. ذبح کر لیں. چلیں اس کی وضاحت ہو گئی, اور مسائل کیونکہ اتنے سارے ہیں اس کے اوپر ابھی مختصر وقت میں جو ہے وہ گفتگو ممکن نہیں ہے. کوشش یہ کریں گے آگے ایک نشست رکھیں جس کے اندر ان تمام معاملات کو جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے. آپ کے پیغامات موصول ہوئے, کوشش یہی رہے گی انشاءاللہ آگے اس کے اوپر بات کریں. سیگمنٹ کا وقت یہاں پہ کیونکہ ختم ہو رہا ہے, پھر دوسرے سیگمنٹ کی طرف ہم نے بڑھنا ہے, کچھ معاملات ہے اس کے اوپر گفتگو کرنی ہے. میں بہت شکر گزار ہوں حکیم محمد سعید شمرو صاحب کا کہ انہوں نے اپنا وقت دیا, ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہوئے. مولانا عبدالرحیم سمیجو صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ انہوں نے وقت دیا, ہماری رہنمائی فرمائی, بہت سارے مسائل کے حوالے سے گفتگو کی ہے. ایک چھوٹی سی بریک آئیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ اور معاملات ہیں جس کے اوپر گفتگو کریں گے. آپ دیکھتے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. ویلکم بیک ونس اگین. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا, بات ہو رہی تھی کچھ صحت کے حوالے سے اور جو قربانی کا مسائل ہے اس کے اوپر ہم نے پروگرام میں گفتگو کی. پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ایک اور بڑے خاص مہمان یہاں پر موجود ہیں, ان سے کچھ بات ہوگی حالات حاضرہ کے حوالے سے, خاص طور پہ اس وقت جو خبریں زیر گردش ہیں اس کے اوپر ہم خاص طور پہ بات کریں گے, اور خاص طور پہ جو پائلٹس وغیرہ کا ایشو ہے, جو کنٹروورسیز ہیں, اس سے کیا نقصانات ہو رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر رضوان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں ویتنام سے براہ راست اس وقت اسکائپ کے ذریعے, ان کو میں خوش آمدید کہوں گا. تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار بینگ ود اس. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو ایک خبر جس کی تصدیق ہو جانی چاہیے, کچھ دن پہلے یہ خبر آئی تھی کہ جو لائسنس کا چکر تھا پی آئی اے کے جو پائلٹس ہیں اس کے حوالے سے, یورپ میں جو فلائٹس ہیں اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی, پھر امریکہ کی جانب سے, اور پھر مختلف یہ خبریں آتی رہیں. ویتنام کے حوالے سے بھی خبر آئی کہ وہاں پر بھی کوئی پاکستانی پائلٹ تھے, ان کو گراؤنڈ کر دیا گیا, ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی. یہ معاملہ ہے کیا؟ میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر تفصیل سے ذرا گفتگو کیجیے. جی دیکھیے یہ تین ڈفرینٹ ایشوز ہیں. پہلا ایشو جو ہے وہ یورپین فلائٹ سیفٹی ایجنسی سے ریلیٹڈ ہے, ایویشن سیفٹی ایجنسی ایزا EASA. وہاں پہ ہوا یہ کہ یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے, کافی ٹائم سے چل رہا ہے, جہاں پہ جہازوں کی سیفٹی, ایئر کرافٹ سیفٹی سے ریلیٹڈ کافی مسئلے مسائل رہے ہیں, جن کو ٹائم دیا گیا تھا ہمیں کہ ہم ان کو حل کریں, تو وہ حل نہیں ہوئے. پھر بیچ میں یہ لائسنس کا ایشو آ گیا, تو وہ اس کو ایک بہت ہی چھوٹا سا انہوں نے مینشن کیا اپنے لیٹر میں. مین ریزن جو ہے وہ ناٹ کمپلائنگ ود دا سیفٹی. اگر آپ اس کو لیٹر کو پڑھیں گے تو اس میں کلیئرلی لکھا ہے کہ پی آئی اے جو ہے سافٹ ویئر ڈیولپ کرنے میں ناکام رہی ہے, جس کے لیے اس کو کافی ٹائم دیا گیا, اس لیے فلائٹ آپریشن سسپینڈ کر دیے گئے ہیں. آج ہی خبر آئی ہے کہ پی آئی اے کے ان سے نیگوشیشن چل رہی ہے اور اس آلموسٹ سکسیسفل, تو انشاءاللہ تعالیٰ فلائٹس جو ہیں وہ دوبارہ کھل جائیں گی. یہ تو ہو گیا ایک ایشو. ٹھیک ہے. جو یورپ سے ریلیٹڈ ہے. یو ایس سے ریلیٹڈ جو ایشو ہے, اگین دیٹ از دا سیم تھنگ کہ ہمارے جو فلیٹ ہے وہ کافی پرانا ہے اور اس کے اندر سیفٹی ایشوز ہیں. تو یہ صرف پائلٹس کا ہی مسئلہ نہیں ہے کہ اور جو گراؤنڈ اسٹاف اور انجینئرنگ اسٹاف ہے ان کا بھی مسئلہ. تو ہمیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ ہمارے پاس کیا کیپیبلٹیز ہیں, اور اگر وہاں پہ کوئی ڈسکرپنسی ہے تو اس کو صحیح کرنا چاہیے. بتائیے کہ ہم اس کو ساری چیزوں کو کارپیٹ کے اندر نیچے ڈال, مطلب اپنی اگر ہمارے گھر میں کوئی گند ہے تو اس کو صاف کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہے, دیٹس کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہے, اگر ہے تو اس کو صاف کرنا چاہیے. اچھا, تیسرا ایشو جو ہے وہ ویتنام سے ریلیٹڈ ہے. ایک نجی اخبار نے خبر چلائی کہ جی ویتنام اور کویت نے پائلٹس کو نکال دیا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ویتنام ہے, انہوں نے صرف ان کو سسپینڈ کیا ہے, اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیشنل فلائٹس کی تعداد ہی کم ہے. ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ انٹرنیشنل فلائٹس ہیں. تو ظاہری بات ہے ان کو جب وہ کٹ ڈاؤن پہ جائیں گے تو سب سے پہلے کٹ ڈاؤن کے لیے ان کے پاس کوئی ایکسکیوز ہونا چاہیے. ایسا ہی ہے. ٹھیک. تو یہاں پہ پاکستان ایمبیسی میں بہت زبردست کام کر رہی ہے اس سلسلے میں ہنوئی میں, اور انہوں نے نیگوشیشن اسٹارٹ کی ہیں, اور اس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں. جو قمر صاحب جو یہاں پہ چارج دی افیئر ہیں, انہوں نے اس کو پک اپ کیا ہے میٹر, اور اس کو انہوں نے شو کیا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں مسٹر علی قیوم راجہ, انہوں نے اس کو کیا ہے. ٹھیک ہے, تو دیٹ از ون نیوز. ہاں ایسی بات نہیں ہے کہ جی کام نہیں ہو رہا. اچھا, یہ ہوا یہ ہے کہ پائلٹس کو سسپینڈ کیا گیا, نکالا نہیں گیا ہے, اور اس میں انہوں نے یہ کلیریفیکیشن دی کہ ان کی ڈگریز کو ویریفائی کریں گے, اور جب وہ ویریفائی ہو جائیں گی تو وہ دوبارہ اس میں
फ्लाइट ऑपरेशंस उनके नॉर्मल हो जाएंगे वो कंडक्ट कर और सकते हैं। आई वुड से कि 99% चांसेस ये हैं कि यहाँ पे जो पायलट्स काम कर रहे हैं उनकी डिग्रीज के अंदर कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर आप वियतनाम में आते हैं तो उसका एक बहुत डिग्री अटेस्टेशन का एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, जो मेरी अपनी डिग्रीज के साथ भी हुआ था, चाहे आप यहाँ पे बिजनेस करें, चाहे आप यहाँ पे किसी कंपनी के साथ काम करें, आप 5 या 6 डिफरेंट एजेंसीज, डिफरेंट अथॉरिटीज से आपको अपनी डिग्री वेरीफाई करानी पड़ती है, इंक्लूडिंग वियतनाम एम्बेसी इन इस्लामाबाद, पाकिस्तान एम्बेसी इन हनोई, सो दैट इज वन। ठीक है डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा, ये नेशनल कैरियर है, इसके हवाले से इतनी सारी कंट्रोवर्सीज बैक टू बैक आ जाना, आपके ख्याल में अगर इन तमाम चीज़ों को ख़त्म किया जाए तो इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन आपको क्या नज़र आता है? क्या आपके ख्याल में इसको कम्प्लीटली प्राइवेटाइज कर दिया जाए तो मामला हल हो जाएगा, या गवर्नमेंट अगर इसको अपने पास रखती है एंटिटी को, तो ये इसको जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं, जो मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं, इनको रिजॉल्व किया जा सकता है? कैसे रन किया जाए, आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसका सॉल्यूशन है क्या? पाकिस्तान में लोग ये जानना चाहते हैं। देखिए, प्राइवेटाइजेशन तो बहुत आसान हल है कि जी आपके पास एक एसेट है, आपने उसको बेच दिया, ठीक है। अब बात ये है कि फिर आपके पास नेशनल कैरियर एयरलाइन क्या रह जाएगी, ठीक है। अच्छा, यही चीज आप दूसरे एरियाज में भी देख लें, हमने कम से कम 2 कंपनीज को प्राइवेटाइज किया, कुछ की एक की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो गई, एक परफॉर्मेंस में भी मसला है। तो देखें, बात ये नहीं है कि आपके इदारे प्राइवेटाइज हो रहे हैं, बात ये कि इदारों को सही करना चाहिए, रिस्ट्रक्चरिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, पीआईए का ऐसा नहीं है कि ये कोई अभी पिछले 1 साल में या 2 साल में मसला शुरू हुआ, ये बहुत ही लंबा पीरियड के साथ है। आप ये कह सकते हैं कि पिछले 30 सालों में जो कुछ भी हुआ है उसका रिजल्ट अब हम देख रहे हैं आज। तो ये तो होगी एक चीज। पीआईए के माजी पे अगर आप देखें तो पीआईए ने एमिरेट्स बनाई, पीआईए ने सिंगापुर एयरलाइन बनाई, टेक्निकल असिस्टेंस दी, उनको तैयारी दिए, उनको ट्रेनिंग दी। तो उस लिहाज से आई हैव नो डाउट कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कमी। बात ये कि राइट टैलेंट को राइट प्लेस पर हम प्लेस करेंगे तो फिर वहीं से हम आगे जा पाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, अब ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान में जहाँ पर भी सियासी जमातों का इन्फ्लुएंस होता है इदारों में, ख़ास तौर पे बहुत सारे सेंसिटिव एरियाज़ के अंदर हम देखते हैं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, इसको कैसे ख़त्म किया जाएगा? और अगर इसको ख़त्म करने की बात गवर्नमेंट करती है तो फिर सबसे बड़ा चैलेंज ये कि अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से जो चैलेंजेस है उसको अभी तक मीट नहीं कर पा रहा है, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना है। क्या अगर ये ऑपरेशन कंडक्ट किया जाता है कि जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, जो सियासी विंग्स बने हुए हैं, इनको अगर ख़त्म कर दिया जाए तो आपके ख्याल में क्या इससे मसला हल हो सकता है? देखें, निपोटिज्म जिसको हम उर्दू में अकरबा परवरी कहते हैं, तो हमेशा से एक मसला है और रहा है और वो रहेगा। क्या हम निपोटिज्म को 100% खत्म कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन हम कम से कम ये कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड्स पे कोई समझौता ना करें। जब आप स्टैंडर्ड पे समझौता कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, तो फिर आपके साथ मसला इसी तरह का होता है जो कि पीआईए। ठीक है, इसी पे अभी आपने सुना होगा कि एक हमारे बड़े सीनियर सेनेटर साहब हैं, उन्होंने कहा कि जी इनकी तनख्वाहें कम कर दी जाए, निकाला ना जाए। मैं तो सुन के हैरान रह गया कि ऐसा कैसे हो। अगर आप चाइना और वियतनाम के एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे जो करप्शन करता है, जो करप्शन में पाया जाता है, उसका अगर प्रूफ हो जाए तो वो उनको राइट अवे शूट कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। वियतनाम में ये प्रैक्टिस अब बहुत कम हो गई है, लेकिन चाइना में अब अभी भी ये प्रैक्टिस मौजूद है, और उसका रिजल्ट भी आप देखें कि इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद अगर आप कंपेयर करें इंडिया और चाइना को, आप देखें कि चाइना में करप्शन का लेवल बहुत कम है और उनकी ग्रोथ रेट भी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया। मैं बात कर रहा हूँ पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरिजन की, नॉट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये तो हमें इसको देखना पड़ेगा और इसको हमें रूल ऑफ लॉ को हमें सही करना पड़ेगा। ठीक है, इसका सबसे पहला कदम ये होगा कि पुलिस को इंडिपेंडेंट कर दिया जाए ताकि वो किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अंदर। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, अब क्योंकि वक्त हमारे पास कम है और ये एक बड़ा डिटेल टॉपिक है जिसकी तरफ मैं आपको लाना चाह रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो प्रोवाइडेड सर्कमस्टांसेस हैं, जो इस वक्त करंट सिनेरियो है, इसको देखते हुए क्या सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव की जा सकती है? एक सवाल पाकिस्तान में पूछा जाता है कि गवर्नमेंट आफ्टर गवर्नमेंट एक के बाद दूसरी आती है तो वो जो पिछली जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं उन सबको ख़त्म कर देती है। इस वजह से कभी हमारे यहाँ सस्टेनेबिलिटी जो है वो प्रिवेल नहीं की है। आपके ख्याल में क्या सस्टेनेबल ग्रोथ किस तरह अचीव की जा सकती है
کیسے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ایک پیج پر لایا جائے کہ آپ چاہے حکومت کوئی بھی ہو، آپ کی اکنامک گروتھ کے لیے آپ کو ایک پالیسی چاہیے جس کے اوپر آپ عمل پیرا ہوں. کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ پاکستان میں چیز مٹیریلائز ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بالکل ہو سکتی ہے، لیکن شارٹ ٹرم میں یہ پاسبل نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اگلے 10 سے 15 سال میں پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ آئیں گی. یہ ایشو تو ایک بہرحال ہے اور یہ رہے گا، لیکن ہم یہاں پہ بہت سارے کام ایسے کر سکتے ہیں جو اوائڈیبل ہیں. اگر آپ جب ہم چھوٹے تھے 90s میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک میوزیکل چیئر جب چلتی تھی تو 3 سال کے لیے ایک پولیٹیکل پارٹی آتی تھی، ایک جاتی تھی. تو اس دوران میں موٹر وے شروع ہوا تو وہ 6 لین سے 4 لین کر دیا، دوبارہ 6 لین کر دیا. اس میں جو کمپنی، اس میں کنسٹرکشن کمپنی، پوری کمپنی تھی، انہوں نے پیسے بنا لی اور ہم لوگ نے اس میں اننیسیسری ہم نے اپنے ریسورسز ضائع کر دیے. یہ تو ہو گیا ایک. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو بات ہوتی ہے کہ اکنامک کنڈیشن کیا ہے، تو دیکھیں 2020 میں تو اکنامک کنڈیشن بہت ہی، اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ 2020 میں صرف آپ نے کوشش ہی کرنی ہے کہ ہم زندہ رہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ابھی ہم تو گروتھ کی تو بات ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. ابھی 3 دن کے پہلے کی نیوز ہے کہ سنگاپور آفیشیلی ریسیشن میں چلا گیا ہے. 41% اس کی اکانومی شرنک ہو گئی ہے. اور سوچیں 41% اگر اکانومی شرنک ہو گئی ہے تو اس کا کیا حال ہوگا. ٹھیک ہے، سنگاپور جیسا ملک جو کہ اگر آپ اس کو دیکھیں اکنامک پوائنٹ آف ویو سے یا ڈپلومیٹک پوائنٹ آف ویو سے اس ویری اسٹرانگ کنٹری، لیکن اس کے باوجود وہ ریسیشن میں چلا گیا. امریکہ میں آپ دیکھ رہے ہیں 4.3 ملین جابس چلی گئیں. تو ہمارے یہاں تو خیر اللہ کا شکر ہے کہ اتنا مسئلہ نہیں ہوا ہے. اور اگر ہم صحیح طرح لاک ڈاؤن پہ عمل کرتے، جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کا شروع سے ہی بولا جا رہا تھا، اگر ہم اس پہ عمل کرتے تو ہماری سچویشن اتنی زیادہ خراب نہیں ہوتی. تو ہمارے یہاں ساری چیزیں ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی حکومت کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے جی، بالکل حکومت کی ذمہ داری ہے، بٹ ایز اے سٹیزن ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ یہ بھی تو بات ہے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے. میں آپ کو اس کی چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر ایک پیرنٹس وہ والدین کے ساتھ اگر بچے جا رہے ہیں، اگر وہ بچے کہیں کہ جی ہمیں ہر طرح کے حادثات سے بچانا جو ہے وہ والدین کی ذمہ داری ہے، اور وہ سڑکوں پہ بھاگتے پھریں، تو ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی حادثہ جو خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے. تو دیٹ مینس کہ ذمہ داری دونوں سائڈ پہ ہوتی ہے. جو کنٹرول پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے جو کہ گورن کر رہے ہیں، جو کہ ان کے ذمہ دار ہیں، اور جو بچے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک اچھا شہری ہونے کا ثبوت دیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ محفوظ رکھنے کی. میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم لوں گا. جو مجھے نظر آیا ویتنام میں آج 372 کیسز ہیں، ٹوٹل 372 کیسز، اور اس میں کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے. ہمارا میڈیا جنرلی شو کر رہا ہوتا ہے کہ جی نیوزی لینڈ یہ ہو گیا، وہاں پہ یہ ہو گیا، لیکن اگر آپ ویتنام سے اسٹوری دیکھیں تو یہ انہوں نے ایگزیکٹلی وہی کیا جو اسمارٹ لاک ڈاؤن میں کرنا چاہیے. انہوں نے ایریا بائی ایریا انہوں نے کلوز کیا جہاں پہ بھی ان کو سسپیشن تھا. اس کے بعد ہمارے ملک میں یہ ہوا کہ شروع میں کہا کہ جی وہ کوئی نہیں ہے اور ایسا ہے ویسا ہے. ابھی میری کل ایک ساتھ سے بات ہوگی، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی آپ کو کیا لگتا ہے یہ وائرس ہے یا یہ سازش ہے؟ میں نے کہا اللہ کے واسطے آپ سازش کے اس سے مائنڈ سیٹ سے نکلیں. یہ ایک چیز ہے، ایک حقیقت ہے، ہمیں اس کو سامنا کرنا چاہیے اور اس سے ہم دیکھنا چاہیے کہ ہم سے کس طرح نکل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہمیں جو ہے عافیت کی دعا مانگنی چاہیے، تو وہ سب سے پہلا ہے. تو دوسرا ہمیں اپنی حفاظت خود بھی کرنی چاہیے. مجھے واقعہ ہے کہ جی وسلم نے کہا کہ اپنا باندھا تھا، تو ہمیں اپنا اونٹ پہلے باندھے، اس کے بعد پھر جو ہے نا دعا. ہم اونٹ باندھے بغیر ہی دعا مانگ کے ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا گزارا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. ویل سیڈ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو ویری مچ. بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور یقیناً یہ بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہے. اس کو انشاءاللہ آگے بھی جاری رکھیں گے، اور نیکسٹ ٹائم جب آپ سے بات ہوگی تو انشاءاللہ بہت سارے موضوعات ہیں جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. خاص طور پہ جو کرپشن کے اگینسٹ جو ڈرائیو ہے، اس کو بڑا یہاں پہ ہیفٹی کرٹیسزم کا سامنا ہے. یہ کیوں ہے، یہ نیکسٹ ٹائم آپ سے ضرور اس کے اوپر گفتگو کروں گا. تھینک یو سو ویری مچ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر رضوان خان ہمارے ساتھ موجود تھے، ان سے بڑی زبردست ہماری گفتگو رہی ہے. مختصر وقت میں انہوں نے بہت ساری چیزوں کی نشاندہی کی اور بڑے واضح انداز میں بتایا کہ یہ ایکچولی سارا معاملہ ہے کیا. کیونکہ خبریں ہمارے یہاں آتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے بھی فلوٹ ہوتی ہیں، اور کچھ الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی آتی ہیں، خاص طور پہ امیج کے حوالے سے. اور یہ جو پائلٹس کا جو ایشو تھا اس کے حوالے سے ویتنام میں، کیونکہ آپ ڈاکٹر صاحب خود وہاں پر موجود ہیں، معاملات کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، تو انہوں نے تمام چیزوں کا یہاں پہ تذکرہ کیا کہ معاملات ایکچولی ہے کیا، اور کس طرح اس سٹوری کو ٹیک اپ کیا گیا، اور کیا مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے پائلٹ کو ڈراؤن کرنا پڑا. بہرحال یہ معاملات سنگین ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو رہے گی. ایک اور چیز جس کا بھی تذکرہ انہوں نے کیا وہ یہ کہ سسٹینیبل اکنامک گروتھ کیسے ممکن ہے. بات تمام ہی لوگ کرتے ہیں،
تمام پولیٹیکل پارٹیز ماضی میں اس کے بارے میں بات کرتی رہیں لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکا. آپ نے ایک اور چیز کے بارے میں بھی نشاندہی کی، وہ یہ کہ اس وقت کیونکہ سروائیول کی جنگ جاری ہے، اس وقت زندہ رہنا ہے، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. تو گروتھ وغیرہ تمام چیزیں بھی آپ بھول جائیں، اس کو شاید کرٹیسائز نہ کریں، اس کو موضوع نہ بنائیں. یہ جو سروائیول کا جو موڈ ہے، جو پیریڈ ہے، اس سے باہر نکل آئیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد آگے آنے والے وقت میں ضرور ان تمام چیزوں کے اوپر بات ضرور کریں گے کہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے اور یہ کیسے تمام چیزیں جو اس وقت حکومتی پالیسیز ہیں کیسے کارگر ثابت ہوں گی، لیکن اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. تو یہ تمام چیزوں کو دیکھنا ہوگا. انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں اس کے اوپر ضرور گفتگو کریں گے. آپ کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. کالز کے لیے جیسے بہت سارے پیغامات آ رہے تھے، کوشش یہی کریں گے کہ کالرز کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ وقت دیں. لیکن مہمان کیونکہ جب یہاں پہ موجود ہوتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان سے زیادہ گفتگو کی جائے. وہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے جو پیغامات آتے ہیں، فیس بک کے اوپر جو پیغامات آتے ہیں، کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کو زیادہ جو پروگرام میں شامل کر لیا جائے. بہرحال یہ سورس بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اب اجازت. اللہ نے کے بعد.